अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम तिश्नगी यार की एपिसोड नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें भी माजी की कुछ यादें होंगी और कुछ हाल का जिक्र होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन इलाही आमीन। तिश्नगी यार एपिसोड नंबर 8। वो दोनों आज एक दूसरे के सामने खड़े थे। हूर खानज़ादा ब्लैक कलर की साड़ी पहने, नीली आंखों में काजल की गहरी लकीर लगाए, इन नीली आंखों को की सुर्खी को छुपाने की खातिर आंखों पर स्मोगी मेकअप और होंठ जो वैसे ही लाल होते थे, इन पर आज खून जैसा गहरा लाल रंग लगाए इन्हें और लाल कर चुकी थी। पाँव में ऊंची ब्लैक हील जिसमें उसके दूधिया पाँव और उनमें पहनी हुई पायल और साड़ी से झलकती उसकी दूधिया सफ़ेद कमर, वो चलती फिरती क़यामत लग रही थी जो अरहम खानज़ादा की रगों में गर्दिश करते खून को बॉइलिंग पॉइंट पर ले गई थी। इसे इस तरह अपने बदन की नुमाइश करवाते देख अरहम खानज़ादा की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। हाथों की वेन्स फूलकर नीली होने लगी थी। वो हाथों को पीछे ले जाते अपनी मुट्ठियों को भींच गया था कि मुबादा वो देखकर सच ही न जान ले कि अरहम खानज़ादा को भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन वो अपनी आंखों में बढ़ती सुर्खी को कहाँ छुपाता जो उसे इस लिबास में देखकर खून छलकाने लगी थी। वो तो आज एक फ़ैसला करके आया था, इसे हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला। लेकिन अब उसे देखते कमज़ोर क्यों पड़ रहा था। उसे तो कमज़ोर पड़ने का भी हक नहीं था। सारी उम्र माँ ने यही तो सिखाया था कि तू खानज़ादा है और खानज़ादे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते थे, इस उम्र में उसके हाथ में हथियार दे दिया गया था और उसे सिखाया गया था कि खिलौने कमज़ोर बच्चों के लिए होते हैं और तुम कमज़ोर नहीं हो सकते। तुम्हें बदला लेना है, अपने बाप और भाई के खून का बदला, और उसके लिए बंदूक से खेलना है, खिलौनों से नहीं। उसे अच्छी तरह याद था जब वो अभी 6 साल का था, अपने बाप और भाई के खून में लथपथ लाशें देखकर बेहोश हो गया था। उस वक्त उसकी माँ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते उसे होश में लाते यही कहा था कि तुम्हें होश नहीं खोने, तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना, होश में रहकर पत्थर बनना है और इस बहते खून का हिसाब लेना है। उसने अपने शौहर और बेटे का खून हाथ में लेते अरहम खानज़ादा के चेहरे पर मल दिया था। एक छोटे बच्चे के चेहरे पर अगर इस तरह खून लगा दिया जाए और उसे इस तरह की अजियत दी जाए तो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी हो सकती है। अरहम खान, आगे बढ़ो और अपनी चादर पहनाओ अपनी औरत को। नहीं अरहम खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारा बाबा का कातिल है। नहीं अरहम खान, भाभी झूठ बोल रही हैं। नहीं अरहम खान, यही कातिल है तुम्हारे बाप की, यही वजह है तुम्हारे बाप के कत्ल की। इसी का वजह से वो हमको भरी जवानी में और तुम तीनों बच्चों का साथ अकेला छोड़कर हमेशा के लिए छोड़ गया। यही है ज़िम्मेदार, यही है कातिल। इसी की वजह से उसका कत्ल हुआ, इसी की वजह से तुम्हारा बाप ने हमेशा इसे आगे रखा तुम सबसे। इसी ने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना, तुम्हारा प्यार छीना, तुम्हारा हाथ में खिलौना की जगह आज बंदूक इसी का वजह से है। उसके कानों में सब जुमले पड़ते उसके दिमाग में गुडमुड हो रहे थे। कोई रोक रहा था तो कोई आगे बढ़ने का कह रहा था। कोई कहता था कि वो मासूम और बेगुनाह है तो कोई उसे बदकिरदार कह रहा था। दुश्मनियाँ और बदले एक अच्छे खासे मर्द को भी ट्रॉमा में बेच सकते हैं, और अगर जहर बनने वाली अपनी ही माँ हो तो बच्चे के मेंटल कंडीशन कैसी होगी ये सोचा भी नहीं जा सकता। अभी फिर से जलाल ज़ियाउद्दीन खानज़ादा ने आगे बढ़ते हुए फिर से हुक्म सादिर किया था। वो हवेली में दाखिल होते सामने से आती अपनी नवासी को इस तरह की घटिया साड़ी में देखकर अपना आपा खो चुके थे। अरबद अली खान से बाद की बात थी और बेटी से मुलाकात जो बरसों बाद आई थी वो भी अब वो भूल चुके थे। उन्हें याद था तो सामने खड़ी वो लड़की जो सर से पांव तक हसीन और उसका हुस्न उसके लिबास से छलक रहा था। अरबद अली खान और आर्यान खान तो बेगैरत हो गया है। क्या तुम भी बेगैरत हो गया है या नामर्द जो अपना बीवी को इस तरह देखकर ऐसा चुपचाप खड़ा है। खून ठंडा पड़ गया है या सफ़ेद हो चुका है। सफ़ेद हवेली में इस वक्त सिर्फ जलाल ज़ियाउद्दीन खान की आवाज़ गरज रही थी और सामने खड़ा नाजुक वजूद जो अब तक तन कर खड़ा था, इस मगरूर और जालिम खान की आंखों में गुस्सा और तूफ़ान देखने की खातिर अब वो बुरी तरह कपकपा रहा था। अब शर्मिंदगी ने चारों ओर से उसे घेरा डाल लिया था। उसने तो अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए भी कभी आस्तीन तक नंगी नहीं होने दी थी, सिवाय जब वज़ू करना हो तो।
لیکن آج اس مرد کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کر چکی تھی؟ وہ اسے رسوا کرنے کی بجائے خود کو ہی بے لباس اور رسوا کر چکی تھی۔ ایسا لباس جس سے وجود کی تمام رعنائیاں جھلک رہی ہوں، وہ وجود پر ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ اس کے وجود پر ہوتے ہوئے بھی آپ بے لباس لگتے ہیں۔ آج اس ظالم جابر خانزادہ کی وجہ سے اس کے غیرت مند بھائی کو بھی بے غیرت کہا جا رہا تھا۔ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حویلی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو صبح سے ہی اسلام آباد چلا گیا تھا اپنے باپ کے خوابوں کو پھر سے ایک عملی جامعہ پہنانے کی خاطر، اس کے خواب کو تکمیل کرنے کی خاطر۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو حور خانزادہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اگر اپنی چادر ڈال دے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ شرم اور خفت سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اس طرف سامنے کھڑے مرد کا چہرہ غصے اور اشتعال سے لال انگارہ ہو رہا تھا۔ دونوں لال ہوتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھور کر دیکھ رہے تھے۔ جلال ضیاء الدین خان نے آگے بڑھتے ارحم خانزادہ کے کندھے کو جھنجھوڑ کر ہوش دلایا تھا، کیونکہ غیرت دلانے سے بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ان کا کندھا جھنجھوڑنے پر وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ ایک پل کے لیے وہ بھی ٹھٹکے تھے، لیکن آنکھوں میں خون چھلکاتی سرخی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جسے بے بسی کہا جاتا ہے، وہی جو ماں کی دی گئی قسم کی تھی۔ شام میں جب عربد علی خان کا ملازم لال حویلی پیغام لے کر گیا تھا تو ساتھ میں امینہ خانم بھی تھی۔ امینہ خانم کو مہوش خانم نے مٹھائیاں اور پھلوں کے ساتھ ایک اسپیشل کارڈ دے کر بھیجا تھا جس پر کچھ یوں الفاظ تحریر تھے: ایک بد نصیب بیٹی کا پیغام اس کے ماں باپ کے نام۔ برسوں بعد لوٹی ہے آپ کی بد نصیب بیٹی، جس کے تمام رشتے حسد اور کینے کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر، بھائی اور بچوں کو برسوں پہلے کھو چکی ہوں۔ بھائی کی دی گئی قسم نبھانے اور مرحوم شوہر کے ادھورے خواب پورے کرنے پردیس چلی گئی تھی، اور اب اپنے شوہر اور بھائی کی دی گئی دوسری قسم پوری کرنے اور ان کے یہاں چھوڑے گئے ادھورے خواب پورے کرنے پھر سے واپس آئی ہوں۔ یہ رستے مشکل اور کٹھن ہیں، یہ رستے کانٹوں سے بھرے ہیں اور ان پر ہاردار تاریں بچھی ہیں جن سے بچ نکلنے کے لیے مجھے آج میرے اپنوں کی ضرورت ہے۔ جب رشتوں میں زہر گھولنے والے اپنوں میں شامل ہو جائیں تو پھر اپنے ماں باپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دماغوں سے کھینچ کر اس زہر کو نکالنے کے لیے۔ آج مجھے اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے، اپنے رشتوں سے اس نفرت کے زہر کو کھرچ کر نکالنے کے لیے۔ بہت کھیل کھیل چکے حاسدین اور بہت نفرتیں نبھا چکے ہم۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کا خون معاف کرتی ہوں آپ کے بیٹے کو۔ آپ بھی سب بلا کر بیٹی کا ساتھ دیں تاکہ اس نفرتوں کے بچھائے جال سے نکل کر ہم مل کر ان دو وجودوں کے اس خواب کی تکمیل کریں جسے کبھی ان دونوں نے مل کر دیکھا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی اور خواب ادھورے رہ گئے۔ کیا آپ دونوں ساتھ دیں گے اپنی اس بیٹی کا؟ اگر ساتھ دے سکیں تو شام میں سفید حویلی میں رکھی گئی دعوت میں شریک ہوں جو آپ کی اپنی بیٹی نے خاص طور پر آپ کے لیے رکھی ہے، آپ کی شایان شان کے مطابق، اور اپنی امانت کے سر پر بھی چادر ڈال کر لے جائیں تاکہ میں پرسکون ہو کر اپنے مرحوم شوہر اور بھائی کے خواب کی تکمیل کر سکوں۔ میں نہیں چاہتی پہلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی میری بیٹی اس الزام کی سزا بھگتے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں، اور اگر نہیں لے کر جانا چاہتے اور چھوڑنا چاہتے ہیں پہلے کی طرح تو کہیں اسے یہاں آ کر میرے سامنے سب تعلق ختم کر کے جائے اور پیپر سائن کرتے اسے ہر بندھن سے آزاد کر دے تاکہ میں اسے کسی اور کو سونپ کر بے فکر ہو کر اپنی ذمہ داری نبھا سکوں۔ فقط آپ کی وہ بد نصیب بیٹی جسے صرف محبت کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ کارڈ پڑھتے جلال ضیاء الدین خان صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ سامنے زیان خانزادہ، ارحم خانزادہ اور تیمور خانزادہ اور اس کی بیوی نرمینہ خانم کھڑی ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کامل خانزادہ ویل چیئر پر بیٹھے اپنے باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا اور اپنی معذوری بھی۔ زلیخا خانم کارڈ پڑھتے اپنے کمرے میں پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بابا کیا سوچا ہے آپ نے؟ پھر ماں کی جان لینی ہے یا پھر بھابھی کی بے وجہ ضد میں آ کر ماں کو قبر میں اتارنا ہے؟ زیان خانزادہ زخموں کو کیسے کھرچتا ہے، اس سے سیکھ لے کوئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، انہوں نے اگر اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے تو خود چھوڑ جائیں اسے بنی کی صورت میں۔ میرا آج بھی وہی فیصلہ ہے، میں اپنے بیٹے اور شوہر کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ بڑے خان جواب دیتے حمیدہ خانم کی گرجتی آواز لال حویلی میں گونجی تھی۔ زیان خانزادہ نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھی۔ یہ عورت ہمیشہ اس کے ضبط کو آزماتی تھی۔ اگر بھابھی جیسا معتبر رشتہ نہ ہوتا تو اس عورت کا خون کب سے زیان خانزادہ کر چکا ہوتا۔ ایک تو بڑی بھابھی اور اوپر سے بیوہ، اور اگر بیٹا اور شوہر آپ نے کھوئے ہیں تو بیوہ تو بجو بھی ہوئی ہیں،
اور بیٹا بھی کھویا ہے۔ ان کا نقصان آپ سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ آپ کے درد کو بانٹنے والے تو بہت تھے آپ کے پاس، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ انہیں دھکے دے کر دونوں حویلیوں سے نکال دیا۔ ادھر بھی حکومت جمائی اور میکے والوں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بچوں کو وہاں سے بھی نکال دیں۔ وہ تو سچ شکر کہ دانش بھائی نے ان کے لیے باہر ملک میں گھر بنا رکھا تھا، جس میں نہ تو حسد ہے اور نہ جلن، محبت کی بنیاد پر بنایا گیا گھر۔ وہ واپس چلی گئی، اور آج جب رشتوں پر پڑی شک کی دھول کچھ ہٹی اور کچھ چہروں سے پردے اترے اور ان کے بھیانک روپ سامنے آئے تو انہیں احساس ہوا اور واپس بلا لیا گیا۔ تو آپ کو پھر سے تکلیف ہو رہی ہے؟ زیان خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی تو ہوا بھی ٹھہر گئی تھی۔ زیان خانزادہ ڈھکے جھپے الفاظ میں بہت کچھ باور کروا رہے تھے۔ بلی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا رنگ بھی بدلا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے تو بچ نکلی تھی، لیکن اب پکڑے جانے کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا بھائی پکڑا جا چکا تھا، کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، حویلیوں کے حالات بدلنے جا رہے تھے، ان کی سالوں کی محنت برباد ہونے جا رہی تھی، اور اس کے باپ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں تو جا رہا ہوں، کل کیا بلکہ ابھی جا رہا ہوں، اور ساتھ میں اسے بھی لے کر جا رہا ہوں، اسے عزت اور مان کے ساتھ اس گھر لانے۔ اور ہاں، میری ہیر اس حویلی میں ونی کی صورت میں کبھی نہیں آئے گی۔ زیان خانزادہ کے اگلے جملے اسے واپس لے آئے تھے، اور وہ اس حویلی میں بڑی شان سے آئی تھی۔ تیمور خانزادہ کی محبت اس کا عشق بن کر تیمور خانزادہ نے سب سے جھگڑ کر اسے اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ وقت جب وہ دونوں ہی وہیں باغ میں بیٹھے ایک دوسرے سے محبت کے اقرار اور وعدے وفا کی باتیں کرتے ایک دوسرے میں گم تھے، اور وہاں زیان خانزادہ اور ارحم خانزادہ کھیلتے ہوئے آ گئے تھے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر شور مچا دیا تھا۔ نفرت تو اسے اس خاندان سے تھی ہی، لیکن اب اس میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ بچوں کے شور کرنے پر وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے ان کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ یہ شور سنتے کچھ ملازم اور گھر کے افراد اس جانب آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر جلال خان تک پہنچ گئی تھی۔ اب وہ دونوں ان کے سامنے سر جھکائے ان کی عدالت میں کھڑے ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم جانتا ہے اس حویلی میں اس گناہ کا سزا؟ جلال ضیاء الدین خانزادہ کی گرجدار آواز حویلی کے در و دیوار لرزا گئی تھی۔ بابا پلیز رحم کریں، تیمور خانزادہ نے اب التجا کی تھی۔ رحم کی اپیل جہاں قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں مگر ایک ہستی ہے، اگر وہ چاہے تو تجھ پر شاید رحم کیا جائے۔ زیان خانزادہ کی بات سنتے تیمور خانزادہ کے کان کھڑے ہوئے اور وہ دوڑتا ہوا لال حویلی سے نکلا۔ اس کا رخ اب سفید حویلی میں بنے اوپر والے کمرے کی جانب تھا۔ زیان خانزادہ کی بات سنتے جلال ضیاء الدین خانزادہ نے گھور کر زیان خانزادہ کی طرف دیکھا تھا تو وہ اپنا کان کھرچتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کی اپیل سن لی جائے گی اور فیصلہ بھی محبت کے حق میں دے دیا جائے گا۔ وہ ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے وہاں پہنچا جہاں ان دونوں کا سکون تھا۔ وہ دونوں جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی اپنی پالکی میں ہاتھ پاؤں چلاتے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ پیچھے بیڈ پر نظر گھماؤ تو میں وشانم بیڈ پر بیٹھی اور تیمور خانزادہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھے تھے اور ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بہن کو منا رہا تھا کہ وہ اس خاندان کی تباہی کو حویلی لانے کا حکم صادر کر دے، بابا جانو کو چپ کروا دے، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ اس نے بڑے بزرگوں سے سنا تھا کہ بلی آنکھوں والے لوگ کبھی کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ اسے اس لڑکی سے کچھ اچھی وائبز نہیں آئی تھی۔ عجیب سی دہشت، عجیب سا جنون نظر آتا تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اس کی نظریں ہر وقت کچھ تلاش کرتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں حویلیوں میں ایسے گھومتی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ ایک دن تو اسے سفید حویلی کے اس طرف سے آتے دیکھ کر میں وشانم ٹھٹکی تھی جس سائڈ جانے کی اجازت گھر کے افراد میں سے بھی کسی کو نہیں تھی۔ اس طرح کی مشکوک لڑکی کے لیے وہ وہاں کیسے کر دے؟ بجو پلیز مان جاؤ نا، وہ آپ کے بھائی کی زندگی بن چکی ہے، اب اس سے دور رہنا ممکن نہیں۔ وہ منتیں کر رہا تھا اور بیڈ پر بیٹھی عورت کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھتے تیمور خان؟ تم کسی بھی لڑکی کے لیے اشارہ کرو، میں آنکھیں بند کر کے اس کو تیرے لیے لے آؤں، لیکن یہ لڑکی، مجھے اس سے اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے کسی مقصد سے یہاں آنا چاہتی ہے۔ میں اپنے خاندان کو مصیبتوں کے حوالے کیسے کروں؟ تیمور، آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جا سکتی، تو بھول جا اسے، کوئی اور ڈھونڈ لے، میں وشانم نے اسے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بجو، اب میں چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ میں بہت نزدیک چلا گیا ہوں اس کے، چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تیمور خانزادہ کے جملوں میں ڈھکے چھپے الفاظ میں وشانم کو لرزا کر رکھ گئے تھے۔
तैमूर खान, वो चिल्ला कर बोली तो हम और ज़ैयान ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। मैं भी शानम का हाथ फिज़ा में ही मुअल्लक रह गया था, तैमूर खानज़ादा का हाथ गाल और आंखें बहन के चेहरे पर। मैं भी शानम की आंखों में बेबसी और आंसू तो तैमूर खानज़ादा की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। वो दोनों वापस हूर की तरफ मुतवज्जो हुए। खान, इसे बाहर निकाले ना, मुझे इसे गोद में उठाना है। अरहम खानज़ादा ने ज़ैयान खानज़ादा से इल्तिजा करते कहा था, खबरदार अगर किसी ने मेरी बहन को हाथ भी लगाया। बाहर से आते आर्यान खानज़ादा की आवाज़ पर वो दोनों उसे घूर कर देखने लगे थे। ये सिर्फ तेरी बहन नहीं, मेरी बेटी भी है। उठाऊंगा, क्या कर लेगा? ज़ैयान खानज़ादा ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा और हाथ पालकी की तरफ बढ़ा गया। हूर को पालकी से निकालकर अपने बाजुओं में उठाते जताती नज़रों से आर्यान खानज़ादा की तरफ देखा था। इन दोनों में रात से नाराज़गी चल रही थी जब आर्यान लूडो की बाजी पलट कर आ गया था। इसी नाराज़गी की वजह से वो तीनों साथ नहीं थे। आर्यान खानज़ादा अपने चचाजाद के साथ खेल रहा था। ज़ैयान, बेटी का ख्याल रखना और हाँ, खास तौर पर इस पर नज़र रखना। ये खेलते खेलते इसके गालों पर दांत गाड़ देता है। मैं अभी आती हूँ। मैं भी शानम इतना कहते तैमूर खानज़ादा का हाथ पकड़े वहाँ से निकलने लगी। बज्जो, फिर मैं शेरवानी सिलवा लूँ? ज़ैयान की बात पर दोनों बहन भाइयों के पांव जंजीर किए थे। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आई और उसके गाल पर लब रखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, और हाँ, तीनों की एक जैसी होनी चाहिए। नरमीन खानम वल्द रफ़ी खान, आपका निकाह तैमूर खानज़ादा वल्द जलाल खानज़ादा के साथ हक महर 10 लाख सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको कबूल है? हिजाबो कबूल हो गए थे और वो बिल्ली आंखों वाली लड़की लाल हवेली आ चुकी थी। लाल अंगारा होती आंखों के साथ तैमूर खानज़ादा सेज सजाए बैठा था और वो इस सेज पर हून ही हून देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। चंद दिन हंसी मजाक में गुजरे। रेहान खानज़ादा और दानिश खानज़ादा दिन रात अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दानिश खानज़ादा को यहाँ का काम जल्दी हो सके निपटा कर वापस जाना था। दानिश खानज़ादा को ब्रुकलिन से कॉल आई थी। इनके पीए रिचर्ड का फ़ोन था। वो दानिश खानज़ादा से कुछ मसाइल पर बात करते इन्हें वहाँ आने का कह रहा था और वो उसे समझा रहे थे। मैं भी शानम हूर खानज़ादा को अपनी गोद में लिए उसकी खुराक पूरी कर रही थी कि एकदम चीख उठी थी। दानिश खानज़ादा फ़ोन बंद करते परेशान होते फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। क्या हुआ खानम जान? कुछ नहीं, बस आपकी लाडली का पहला दांत निकल आया है शायद, वो अब के हूर को घूरते हुए बोली थी। कमरे में दानिश खानज़ादा का कहकहा बुलंद हुआ था। हंस लें, आप तो हंसेंगे ही ना। अब तकलीफ़ तो मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपको थोड़ी। आपको अगर ये बर्दाश्त करना पड़े तो लग पता जाए। मैं भी शानम रूठे अंदाज में बोलती हूर को कंधे के साथ लगाते थपथपाते हुए उसे बर्फ करवा रही थी। सद अफसोस, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। ये ताकत और बर्दाश्त करने का सिला तो अल्लाह ताला ने सब आप औरतों के लिए रखा है, तभी तो इतना बड़ा रुतबा भी अता किया है। जन्नत भी तो आपके पैरों तले रखी है। दानिश खानज़ादा फ़ोन साइड टेबल पर रखते अपनी शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़ते हुए बेड की तरफ बढ़े थे। हूर खानज़ादा अपनी 2 उंगलियां मुंह में डालते चूस रही थी और मुस्कुराते हुए अपने बाप को देखते दोनों हाथ उनकी तरफ बढ़ा गई। पूरा हफ्ता लगा था दानिश खानज़ादा को अपनी लाडली का खौफ और गुस्सा ख़त्म करने में। दानिश खानज़ादा ने तो तौबा कर ली थी कि ऊंचा बोलने और गुस्सा करने से। जब बेटियां घर के आंगन में आ जाएं तो बाप को आवाज़ में धीमापन ले आना चाहिए। बेटियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, ज़रा सी सख्ती से किरचियों में तकसीम हो जाते हैं। दानिश खानज़ादा उसे अपनी गोद में उठाते उसके माथे पर अकीदत से बोसा दे गए थे तो वो पुरसकून होती आंखें बंद कर गई थी। अजीब सा सुकून होता है बाप के लम्स में, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। ये सिर्फ़ एक बेटी ही महसूस कर सकती है। जब उसका बाप उसके सर पर या माथे पर बोसा देते, अपने होने का एहसास दिलाते कहे, फ़िक्र ना करी बेटी, तेरा बाप अभी ज़िंदा है। खुदा सब वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे और उनके बच्चों पर साया सलामत रखे, ख़ास तौर पर बेटियों के बाप को। आमीन या रब्बल आलमीन। हूर, बाबा की जान बुरी बात है, मम्मा को तकलीफ़ नहीं देते। मम्मा बहुत प्यार करती हैं आपसे, और जो प्यार करता है उसे दर्द नहीं दिया जाता, उसका ख्याल खुद से ज़्यादा रखा जाता है। दानिश खानज़ादा उसे प्यार से समझाते हुए कह रहे थे। आप तो ऐसे समझा रहे हैं जैसे ये आपकी हर बात समझ रही है। मैं भी शानम का लहजा अभी भी नाराज़गी भरा था। मेरी बेटी आम बच्चों की तरह नहीं है हानम जान, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तुमने शायद नोट नहीं किया, ये कभी रोती नहीं है, ना ही बिला वजह तंग करती है। इसके होते हुए भी लगता ही नहीं कि कमरे में कोई बच्चा भी है। आम बच्चे शोर करते हैं, रोते चिल्लाते रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी की गोद की तलाश में रहते हैं कि कोई गोद में उन्हें उठाए, लेकिन मेरी हूर ऐसी नहीं है।
میری حور بالکل بھی ایسی نہیں ہے، اس کی آواز تب ہی سنائی دیتی ہے جب اسے بھوک لگتی ہے یا اسے واش روم کرنا ہو تب۔ اس سے بات کرو تو ایسے آنکھوں سے بتاتی ہے جیسے سب سمجھ رہی ہو۔ کبھی میکے والوں کی الجھنوں سے نکل کر تھوڑا دھیان اس پر دے کر دیکھنا، تم اس کی آنکھوں سے سمجھ جاؤ گی کہ اسے کیا چاہیے۔ ہائے رے مرد ذات، ہر بات میں سسرال والوں کو بیچ میں گھسیٹنا اور ان کی برائی کرتے بیوی کو تپانا شادی شدہ مردوں کا فیورٹ مشغلہ۔ میں بھی شانم نے گھور کر دیکھا تھا، مذاق نہیں کر رہا ہانم، قسم سے کبھی غور تو کرنا، ایبزرو کرنا، جس دن ایبزرو کر لو گی اس دن تمہیں میں شدت سے یاد آؤں گا۔ اور وہ اس وقت کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ حور خانزادہ کی زندگی کا فیصلہ اس کی آنکھوں میں پڑھ کر ہی کر رہی تھی۔ نیچے سے آتی اپنے باپ کی آواز پر وہ ماضی کے دریچوں سے باہر نکلتے دروازے کی جانب بڑھی تھیں۔ ان کے گھر والے آ چکے تھے حویلی میں۔ صبح اٹھتے ہی ان کی آریان خانزادہ سے پھر سے بحث ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کو اس رشتے کو ختم کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن میں وشانم اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ جب رات میں واش روم سے نہا کر باہر نکلی تھی تو اس کی بھیگی اور سوجی ہوئی آنکھوں میں وہ اپنے لاڈلے کا عکس دیکھ چکی تھی۔ وہ بظاہر تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، ماں نے توڑنے کا کہا تو بھی سر جھکا دیا، اور اگر بھائی نے علیحدگی کا کہا تو بھی ساتھ چل دی۔ دل کی بات صرف اس کی آنکھیں بیان کرتی تھی، اور ان آنکھوں میں سوائے اس ظالم خانزادے کے عکس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں وشانم اسے اس کی محبت دلانے پر بضد تھی۔ بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعے جن سے یہ نئے بچے انجان تھے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کچھ رازوں سے پردے اٹھانے کا۔ وہ اپنی بچی کی زندگی ایک بار پھر داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ پہلی مرتبہ بھی بھائیوں کے گھر بچانے کی خاطر ہونٹوں پر کف لگا لیا تھا، اور ذلت کا طوق اپنے اور اپنی بیٹی کے گلے دلواتے سب چھوڑ چھاڑ پردیس چلی گئی تھی۔ لیکن اگر اب خاموش رہیں گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے باپ کی آواز سنتے ننگے پاؤں نیچے کی طرف بھاگی تھی، لیکن سامنے حور کو دیکھتے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ پاؤں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ یہ میری حور نہیں ہو سکتی، میں نے اپنی حور، میں واقعی اپنے بچوں سے اس قدر غافل۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری دانشان، میں اپنا وعدہ نبھانے میں ناکام رہی۔ وہ روتے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ ہم نے کیا کہا ہے ارحم خان، ڈالو اپنا چادر اپنی عورت پر اور لے چلو اسے اس کا گھر۔ جلال خان کی آواز پھر سے سفید حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ خود پر نہیں تو خدا پر بھروسہ رکھو اور چادر ڈالو، اپنی محبت پر اتنا تو یقین رکھو، اور بھابھی سے میں نبٹ لوں گا، ان کی قسم کا کفارہ میرے سر ڈال دو، زیان خانزادہ نے اسے آگے دھکیلتے کہا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر پڑی کالی چادر اتارتے اس کے گرد ڈالتے اس کے چھوٹے سے وجود کو اس میں چھپا گیا تھا، اور حور خانزادہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اس ظالم کی آنکھوں میں دیکھا تو قیامت کا منظر تھا۔ نیلی آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی، واقعی ارحم خانزادہ گیا تھا کام سے، اور حویلی کے باہر دروازے میں کوئی بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ وہ آج کسی اور ہی دھن میں مست جھوم رہا تھا۔ وہ کیا جھوم رہا تھا، ساری کائنات خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا تھا، باہر تیز ہوائیں چلنے لگی تھی، بادل گرجنے لگے تھے، موسم بھی سہانا ہونے لگا تھا۔ سہانا یا پھر تباہ کن۔ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے آریان خانزادہ کی نظریں جب سامنے کے منظر پر پڑیں تو اس نے شکوہ بری نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کرتے مسکرا رہی تھی جیسے رب کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا تو اس کو اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زیان خانزادہ التجائیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ دونوں جب کچھ دیر بعد واپس آئے تو آریان خانزادہ بہت حد تک بدل چکا تھا۔ یہ ایسے میری حویلی نہیں جائے گی۔ آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو حویلی کے گیٹ پر حمیدہ خانم کھڑی تھی، چادر ڈھلک کر کندھے پر آ چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی اجڑ کر آئی ہو۔ یہ ایسے نہیں جائے گی بھابھی، فکر مت کریں، یہ اب اس حویلی ضرور جائے گی، اور پوری عزت اور وقار کے ساتھ جائے گی۔ اب کی دفعہ میں بھی خانم خاموشی کا کف توڑتے ارادہ کرتے اٹھی تھیں۔ ان کی بیٹی عزت و حفاظت کے چادر اوڑھ چکی تھی، اور وہ بھی اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں۔ اب تو مضبوط ہو چکا تھا بندھن، وہ بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ اب ان کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، ہر کوئی اس کہانی کا کلائمیکس جاننا چاہتا تھا۔ ہر کوئی ان حویلیوں کے راز جاننے کا تجسس رکھتا تھا۔ آج کھلیں گے سارے بید۔ وہ لرزتے وجود کو سنبھالتے اٹھیں، ابھی 2 قدم چلی تھی کہ لڑکھڑائی تھیں۔
ارحم خانزادہ نے تڑپتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا لیکن قدموں کو روک گیا۔ حور نے تڑپ کر ماں کو دیکھا۔ آریان خانزادہ اور زیان خانزادہ نے تیزی سے آگے بڑھتے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا۔ دونوں انہیں سہارا دیتے آگے لائے تھے۔ وہ 2 دن سے یہاں تھی، نہ ماں باپ سے مل پا رہی تھی نہ معذور بھائی سے۔ سسر اور دیور کو منایا تو بیٹا ناراض، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، اور اوپر سے شوگر اور ہارٹ پیشنٹ بھی تھی تو ڈگمگاتی کیسے نہ۔ مہوش میری بچی، زلیخا خانم اپنی چھڑی پر زور ڈالتی روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ دوسری طرف جلال ضیاء الدین خانزادہ بھی تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھے تھے، دونوں سے باہوں میں سمیٹ گئے تھے۔ وہ دونوں کے بازوؤں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ 15 سالوں کی جدائی جان لیوا تھی۔ جلال خانزادہ اس کے بالوں پر بوسے دے رہے تھے تو زلیخا خانم اس کے چہرے اور ہاتھوں پر دیوانوں کی طرح۔ بڑا ہی ایموشنل سین تھا۔ وہاں جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے اپنے رخسار گیلے محسوس کرتے حیران ہوئے تھے۔ جلال خان زلیخا خانم اسے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھتے اسے اپنے درمیان میں بٹھا کر خود سائٹوں پر بیٹھے اور اسے مسلسل بوسے دے رہے تھے۔ باپ سر پر بوسے دیتے نہیں تھک رہا تھا تو ماں بار بار کبھی گالوں پر تو کبھی ماتھے پر۔ مہوش میری بچی، ہمیں معاف۔ ان کی اگلی بات مہوش خانم انکار میں سر ہلاتے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے چپ کروا گئی تھی تو دونوں نے بہتی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور جن کی غلطی ہے ان کی پکڑ اب بہت جلد ہونے والی ہے۔ میرے خدا نے جتنی ان کی رسی دراز کرنی تھی کر دی، اب وہ بہت جلد ان کی رسی کو کھینچ کر ان کے گرد پھندا کسے گا تو انہیں سانس تک لینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ چند چہروں کو گھورتے ہوئے کچھ جتا گئی تھی۔ کچھ چہرے لٹھے کی طرح سفید پڑنے لگے تھے۔ دور سفید حویلی کے نیچے جاؤ تو وہاں آج بھی وہ اسی حالت میں قید تھی، لیکن اب بالوں کی سفیدی کا رنگ سفید ہو چکا تھا، چہرے پر جھریاں بن چکی تھی، ہاتھ اب کچھ زیادہ ہی کانپتے تھے، آنکھوں کی جوت بجھنے کے قریب تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی لیکن آج کوئی بھی اس کے لیے کھانا لے کر نہیں گیا تھا۔ تم وہاں سے باہر نکلو تو تمہیں حویلی کے گرد چند سائے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں سے کچھ کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے۔ تو کیا پھر تاریخ دہرائی جائے گی؟ نہیں، اس دفعہ نہیں۔ اس وقت تو میں ناسمجھ تھا، بچہ تھا، لیکن اب نہیں۔ وہ اس وقت حویلی کے اندر ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ارد گرد بڑی سکرینز نصب تھیں جن میں دونوں حویلیوں کی ہر موومنٹ نظر آ رہی تھی۔ کوئی پرندہ بھی اگر پر مارتا تو دکھائی دے جاتا۔ وہ اب کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کے کہکہے لرزا دینے والے تھے۔ ارے نہیں، وہ تو اب رو بھی رہا ہے، اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، مجھے معاف کر دیں بجو، میری وجہ سے سب ختم ہو گیا، میری وجہ سے بھائی اور جیجو چلے گئے، میری وجہ سے میرے ارحم اور حور کو اتنا درد سہنا پڑا، سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھا کر پھر سے سکرین پر مرکوز کر گیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔